बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सांस लेना, क्या कभी आपने गौर किया है कि सांस लेना जो हमारे लिए एक लाशऊरी और कुदरती फेल है, अगर सांस लेने में दुश्वारी हो, हम सांस ना ले सकें, हम एक एक सांस के लिए हमें मेहनत करनी पड़े, हमारे जिस्म को, हमारे फेफड़ों को सांस लेने के लिए मेहनत करनी पड़े, तो फिर क्या हो? हमें खबर ही नहीं रहती और हम 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेते हैं। लेकिन पूछिए उन करोड़ों लोगों से जो कि एक एक सांस के लिए उनके जिस्म को और उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो आज की वीलॉग में हम बहस कर रहे हैं दमा की बीमारी के बारे में या ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। हम जानेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है और हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हमें दमे की बीमारी हो तो हम कैसे अपनी जिंदगी को नॉर्मल बना सकते हैं। अगर आपको एक स्ट्रा में सांस लेनी पड़े तो आप अंदाजा करें कि आपको कितनी मुश्किल पेश आएगी। यही कैफियत होती है एक दमे के मरीज की कि वो हर सांस को बड़ी मुश्किल से खींचता है और बाहर निकालता है। हो सकता है कि आपका अंदाजा शायद गलत हो कि अस्थमा की बीमारी या दमे की बीमारी कितनी आम है। अगर मैं आपसे कहूं कि रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में 30 करोड़ लोगों को दमे की बीमारी है, बल्कि इससे भी ज्यादा लोगों को, तो क्या आप यकीन करेंगे? पिछले हफ्ते मुझे एक मरीज मिला, मेरे क्लिनिक आया था। वो मैदे की बीमारी से आया था, लेकिन साथ में उसको दमे की बीमारी भी थी। और जब मैंने उससे उसके दमे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो दमे की वजह से कई सालों से उसको दमे का मसला था, और उस दमे की वजह से वो जो अपना फेवरेट उसका गेम था क्रिकेट, वो नहीं खेल सकता था। वो बहुत ही मुश्किल होती थी। फिर वो डॉक्टर के पास गया, उसने उसके दमे के लिए प्रॉपर मेडिकेशंस लिखी, दवाई लिखी, और अब वो रेगुलरली अपना गेम वगैरह कर सकता है और अब इसको कोई इशू नहीं है। तो आज की वीलॉग में हम दमे के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करेंगे और देखेंगे कि दमे का मरीज किस तरह अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजार सकता है। मैं आपको मिलाना चाहूंगा सारा के साथ, 28 साल स्कूल टीचर जिसको बहुत पसंद है कि अपनी फैमिली के साथ बाहर जाए, आउटडोर जाए, शॉपिंग पे जाए, वीकेंड पे पार्क वगैरह पे जाए। लेकिन कई सालों से सारा को जो एक मुश्किल रही है और जो और लोगों को इसका एहसास नहीं है, वो ये है कि जब भी वो वॉक करती है या ऐसी जगह पे जाती है कि जहाँ पे थोड़ी सी ज़रा पोल्यूशन हो, तो उसका सांस
بند ہونے لگتا ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ 2-3 سال پہلے سارا نے یہ محسوس کیا کہ جب کبھی ایسی کنڈیشن میں جاتی ہیں جہاں پہ دھواں ہو یا جہاں پہ گرد و غبار ہو، تو اس کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور پھر رات کو بھی اس کو یہ مسئلہ آنے لگا کہ اس کا سانس بند ہونے لگا، اس کا سینہ بالکل ٹائٹ ہو جاتا تھا، اور وہ اپنے سانس لینے میں اس کو کافی دشواری ہوتی تھی۔ اسپیشلی اگر کبھی اس کو زکام ہو جاتا تھا تو پھر تو اس کو اور بھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ شاید یہ ایسے ہی بس مجھے تھوڑی سی ہو سکتا ہے کوئی عام سی الرجی ہو یا میری کمزوری ہے، تو اس کو لفٹ نہیں کرائی۔ ایک دن وہ اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ اس کو بہت ہی سیویئر ایپیسوڈ ہوا، حملہ ہوا، اس کا سانس بالکل بند ہو گیا، اس کو جو ہے آواز نہیں نکل رہی تھی، اور اس کو کافی مشکل سے اس کو جب اپنے اسکول میں جو ایک ان کا میڈیکل ایڈ تھا وہاں لے کر گئے تو تھوڑے سا ان کو کچھ آرام آیا۔ تو سارا نے کہا کہ ایک پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس ڈاکٹر نے اس کی تمام علامات پوچھی، اس کا معائنہ کیا، اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کیے، وہ جو لنگ فنکشن ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ ایک مشین میں پھونک مارتے ہیں اور آپ کے لنگز پھیپھڑوں کی تمام جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو وہ اس نے کیے، اور اس کو بتایا گیا کہ آپ کو دمے کی بیماری ہے یا برونکیل استما ہے۔ برونکیل استما یا دمے کی بیماری اس بیماری کا نام ہے کہ جس میں پھیپھڑوں میں جو سانس لینے کی چھوٹی چھوٹی نلیاں ہوتی ہیں، جس کو برونکائی برونکیولز بولتے ہیں، تو ان میں انفلیمیشن ہوتی ہے، ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہوا کو پراپرلی باہر نکلنے نہیں دیتی، ایئر ٹریپ کرتی ہیں، اور سانس لینے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ دمے کی بیماری مکمل طور پر قابل علاج ہے۔ دمے کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو دوائیوں سے، اس کو انہیلر سے مکمل طور پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور دمے کا مریض ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ تو سارا کے لیے بھی اس کے ڈاکٹر نے کچھ انہیلر لکھے کہ آپ یہ انہیلرز کریں، اسے یہ بتایا کہ کن کن جگہوں سے یہ جو ٹریگرز ہوتے ہیں، یا جو آپ کے اس کے دمے کو انیشیٹ کرتے ہیں، پریسیپیٹیٹ کرتے ہیں، ٹریگر کرتے ہیں، ان سے کس طرح بچنا ہے یہ بتایا، اور ریگولر میڈیکیشنز رکھی، اور اس کو بتایا کہ اگر یہ علامات ہوں تو آپ ڈاکٹر کے پاس میرے پاس آئیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ آیا آپ کی میڈیکیشنز ڈرگز آگے بڑھانا ہے یا وجہ کیا ہے۔ تو آج سارا ایک نارمل زندگی گزار رہی ہے، اپنے اسکول پہ جاتی ہے، کلاس کو اٹینڈ کرتی ہے، اسٹوڈنٹس کو ٹائم دیتی ہے، اور اپنی فیملی کے ساتھ باہر بھی جاتی ہے، شاپنگ پہ بھی جاتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو اس نے نہیں چھوڑی کہ وہ اپنے میڈیکیشنز کو، اپنی دوائیوں کو ریگولرلی کھاتی ہے۔ تو سارا کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کو استما دمہ کی تشخیص ہو جائے تو یہ دمہ قابل علاج ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دوائیاں، جو انہیلر، جو ڈرگز ایک ڈاکٹر نے آپ کو لکھی ہوتی ہیں، اس کو آپ نے ریگولرلی لینا ہوتا ہے۔ سارا کی کہانی سے جو ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو واچفل رہنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو کھانسی ہو، اس سے سینے کی آوازیں آئیں، اس کے سینے سے آوازیں آئیں، کھانسی ہو، یا اس کا سینہ جکڑنا، اس کو محسوس ہو کہ میرا سینہ جکڑا ہوا ہے یا ٹائٹ ہے، یا اس کا سانس اکڑ جاتی ہے، تو یہ دمے کی بیماری کے علامات ہو سکتی ہیں، اور اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جو عام ٹریگرز ہیں یا عام استما کو جو لانے کی اٹیک لانے کا موجب بنتی ہیں، اس میں گرد، درختوں کے جو پولنز ہوتے ہیں، دھواں، ٹھنڈی ہوا، ایکسرسائز، اور اگر کسی کو ریسپریٹری انفیکشن ہو جائے تو یہ ہیں کامن ٹریگرز۔ تشخیص کی اہمیت یہ ہے کہ جتنی جلدی اس کی تشخیص ممکن ہے اور ہو جائے، اتنی جلدی یہ آسانی سے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور جو مینجمنٹ ٹپس ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹریگرز ہوتے ہیں استما کے، ان سے بچنا چاہیے، اپنی دوائیوں کو ریگولرلی یوز کرنا چاہیے، اور اپنے علامات کو پراپرلی
مانیٹر کرنا چاہیے۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کو استما کا مسئلہ ہے یا آپ کے کسی عزیز جاننے والے کو استما کا مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو لازم ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ دمے کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ دمے کو ختم کر کے جی نہیں سکتے۔ دمہ عمر بھر کی بیماری ہے، استما عمر بھر کی بیماری ہے، اور اس کے ساتھ جینا سیکھنا بھی ہوگا، اس کے ساتھ اپنی نارمل لائف کو گزارنا بھی ہوگا۔ اور اگر ہم استما کو کنٹرول کر لیں، اس کے ٹریگر سے بچتے ہوئے، اس کا اپنی پراپر انہیلرز لیتے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی ہماری لائف، ہماری زندگی گزارنے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ برونکیل استما یا دمے کی جو مختلف پہلو ہیں اس کو ایک لرننگ سیکوینس میں دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ استما کی بیماری ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ برونکیل استما یا دمے کی بیماری اس بیماری کا نام ہے کہ جس میں سانس کی جو نالیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتے ہیں، وہ انفلیمڈ ہو جاتی ہیں، ان میں سوزش ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے سانس لینے کے عمل میں دشواری ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، لیکن یہ ریورسیبل کنڈیشن ہے۔ کم از کم 5 اقسام ہیں دمے کی یا استما کی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں مختصراً، تو ایک تو الرجک استما ہوتا ہے کہ کوئی ایسے الرجنز ہوتے ہیں، جس طرح کہ ڈسٹ ہو گیا، گرد و غبار ہو گیا، یا مائٹس ہو گئے، پولنز ہو گئے، کہ جب بھی ایکسپوجر ان کو ہوتا ہے تو کسی شخص کو دمے کا اٹیک آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے، اسے بولتے ہیں نان الرجک استما، یعنی وہ کوئی خاص چیز کے لیے الرجی نہیں ہوتی، لیکن جب بھی کوئی ایئر پولوشن ہو، اسموک ہو، تو اس میں وہ استما کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے ایکسرسائز انڈیوسڈ استما، کہ اگر کوئی شخص انڈیو ایکسرسائز کرے یا ورزش کرے یا بہت زیادہ ایگزرٹ کرے فزیکلی، تو اس کو استما کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے آکوپیشنل استما، یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ایک خاص ماحول میں جا کے کام کرتے ہیں، مثلا مائنز میں جو کام کرتے ہیں، خشت بٹہ میں جو کام کرتے ہیں، یا کہیں اور کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمیکلز ہوتے ہیں یا ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں یا پولیوٹنٹس ہوتے ہیں اس ماحول میں، تو وہاں پہ ان کو استما ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے ماحول کو چینج کرے تو ان کا استما ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نیکٹرنل استما، کہ دن کو آدمی ٹھیک رہتا ہے، لیکن رات کو اس کو دمے کی یا استما کا اٹیک آتا ہے۔ دمے کی اور استما کی وجوہات کیا ہیں؟ ریسرچ یہ بولتی ہے کہ مختلف قسم کی وجوہات ہیں، جس میں جینیٹکس پریڈسپوزیشن، الرجیز، سینے کے انفیکشنز، ایئر پولوشن، اگر ٹوبیکو ایکسپوجر ہے، تمباکو نوشی، چاہے آپ ڈائریکٹ ہیں یا آپ کا فیملی میں یا آپ کے اسپاؤس یا آپ کے گھر میں یا آپ کی کلاس میں یا آپ کی آفس میں کوئی اور بندہ تمباکو نوشی کر رہا ہے، تو اس کے دھوئیں سے بھی آپ کو استما ہو سکتا ہے۔ موٹاپا ایک اور وجہ ہے۔ وہ بچے جو کہ پری میچور پیدا ہوئے، وہ بعد میں جا کے ان کو استما ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری استما کی، تو پھر اس میں بھی دمے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ علامات ہم نے جان لی کہ اس میں سینے سے آوازیں آتی ہیں، کانسی آتی ہے، شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے، سینہ ٹائٹ محسوس ہوتا ہے، ٹائٹنس ہوتی ہے، اور یہ کہ رات کے وقت کبھی کبھار سینے میں آوازیں آتی ہیں اور کف آتی ہے۔ ٹریگرز کو بھی ہم نے جان لیا، کون کون سے ٹریگرز ہیں۔ میں نے کہا کہ الرجنز ہیں، جس میں ڈسٹ مائٹس ہیں، پولنز ہیں، اور کبھی کبھار یہ پرندوں کے جو ہے نا، وہ جو جس گھر میں پرندے ہوتے ہیں، پیٹس اینیمل ہوتے ہیں، ان سے بھی ہو سکتا ہے۔ ریسپیریٹری انفیکشنز ہیں، ایئر پولوشن ہے، ٹوبیکو اسموکنگ ہے، ایکسرسائز ہے، سٹریس سے استما ہو سکتا ہے، ویدر چینج، موسم جو چینج ہوتا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ استما کا باعث بن سکتی ہیں، جس طرح کی بیٹا بلاکر یا ایسپرین۔ تشخیص کے لیے ڈاکٹر آپ کی ہسٹری لے گا، فیملی ہسٹری لے گا، آپ کی ایگزامینیشن کرے گا، کچھ آپ کو ٹیسٹ کرے گا، جس میں اسپائرومیٹری ٹیسٹ اور پیک فلو میٹر اور کچھ اور ٹیسٹ ہیں، اور اس کے بعد تشخیص کرے گا کہ آپ کو استما ہے اور آپ کو کس ٹائپ کا استما ہے اور اس کی سیویرٹی کیا ہے۔ استما کی دوائیوں میں ایک عموماً ہم انہیلر کے طور پر دیتے ہیں، یہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس میں دوائی کی مقدار بہت کم مقدار میں ہوتی ہے، مائکرو گرام میں ہوتی ہے، اور وہ جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کے کام کرتی ہیں، بنسبت کی اگر آپ منہ سے گولیاں لیتے ہیں تو وہ ملی گرام میں ہوتی ہیں، ہزاروں گنا اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، اور وہ پورے باڈی پہ اثر ان کا ہوتا ہے۔ تو انہیلرز ہوتے ہیں، اس میں برانکو ڈائلیٹر ہوتے ہیں، کارٹیکوسٹیرائڈز
وہ گولیاں بھی ہم دے سکتے ہیں، انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، انہیلر بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ہیں، لیوکوٹرین موڈیفائرز، ماسٹ سیل اسٹیبلائزرز، مختلف قسم کے ہیں، وہ ڈاکٹر کا کام ہے، وہ آپ کو بتائے گا، لیکن انہیلرز موسٹلی اس کی تھراپی ہوتی ہے۔ لائف سٹائل چینجز بڑی ضروری ہیں اسما کے کنٹرول کے لیے، دمے کے کنٹرول کے لیے، جس میں ٹریگر سے بچنا، ریگولر ایکسرسائز کرنا، ہیلدی ڈائٹ لینا، سٹریس ریڈکشن، اگر سموکنگ کوئی کر رہا ہے تو سموکی تمباکو نوشی کو چھوڑنا، اور یہ کہ اپنے سمٹمز کو، اپنے لنگ فنکشن ٹیسٹ کو ریگولرلی مانیٹر کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر آپ کے لیے ایک اسما مینجمنٹ پلان بنائے گا، آپ نے اپنے سمٹمز کو سمجھنا ہے، ان کو مانیٹر کرنا ہے، اور اپنی دوائیوں کو ریگولر لینا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہو اسما کے حوالے سے، دمہ کے حوالے سے، یا خدا نخواستہ آپ کو مسئلہ ہو، آپ کے کسی رشتہ دار کا مسئلہ ہو، تو لازماً اس کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا۔ میں ٹرائی کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو دوں آنے والی ویڈیوز میں، آنے والی وی لاگز میں، اور لازماً یہ ویڈیو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ریکویسٹ میری یہ ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جتنے بھی میرے تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی ہیلتھ ایشو پہ میری ویڈیوز آتی ہیں، میں ٹرائی کرتا ہوں کہ پبلک اویئرنیس کروں، تو وہ آپ کی ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو آتی رہے گی، اور آپ کوئی امپورٹنٹ ویڈیو مس نہیں کریں گے۔ ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا، آپ نے یہ وی لاگ دیکھا۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی وی لاگ میں ایک دوسرے ہیلتھ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔